Assalamu alaikum. Very good morning, dear students. Today is our very important topic, because here this is a philosophical topic. Here there is not a story, as in case of the dog that bit the people. There you have remember the topic with the help of the story, isn't it? There is a dog who bits everybody except the mother, isn't it? And I have a dream. Dear, you come to know that the author, Martin Luther King, he has the dream that all should be treated equally. There should not be any type of difference, because it is not even USA there was made the difference on the basis of the color, isn't it? But this topic is that we have already completed this summary. This is a philosophical topic, and this is about how to judge globalism. I have already told you that this world has become like a globe, that whatever we do in the south, that reaches the east, whatever we do in the west, that comes to the north, isn't it? This world has become like a globe with the help of the technology, with the help of the modern equipment, that is communication and other things, isn't it? With the help of the trade. And I told you that some are in favor of this, that it is good. Some are against it, that it is not good. Isn't it? Everybody gives his, argues according to his discussion. And we have to see this, how to judge globalism, in the views of the author, that is Amartya Sen. What he says? He also says that there are two groups. Number one is supporters, who support is that this globalism is good. And there is other group who are called opportunists. They say that it is not good. They give their own views why it is good, and other gives their own views that why it is not good. Isn't it? This is the topic, and today we will start from the text. Because in your exam there are posing the text, these conceptual questions. For that we have to study in between the lines. In resisting the diagnosis of globalization as a phenomena of quite essentially Western origin. पहले हेडिंग है, इसकी अलग-अलग हेडिंग होगी, यहाँ उसने दी है अलग-अलग हेडिंग. ए ग्लोबल हेरिटेज, यानी कि जो यहाँ पहली हेडिंग है, ये इसका माने जो ये दुनिया है ये हर किसी का है, इसका वारिस हर कोई है. समझ आ रहा है? ये हेडिंग है. अब क्या कह रहा है? In persisting the diagnosis of globalization as a phenomenon of quite essentially Western origin. ये कह रहा है, अगर हम ये मानेंगे, अगर हम ये डायग्नोस करेंगे, क्या इन रेजिस्टिंग, अगर हम इसके मतलब खिलाफ जाएंगे, हम नहीं मानेंगे क्या द डायग्नोसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज ए फिनोमेना क्वाइट एसेंशियली वेस्टर्न ऑरिजिन, यानी कि क्वाइट एसेंशियली हियर मीन्स टिपिकली, मोस्टली है. यानी कि अगर हम ये मानेंगे कि ये वेस्टर्न है, कंप्लीटली ये वेस्टर्न है, मगर मेरा आपको इससे पहले भी कहा है कि वेस्टर्न अलग कंसेप्ट है, ग्लोबलाइजेशन क्यों? मेरे आपको कहा है कि वेस्टर्न में क्या है, खालिस वेस्ट का इन्फ्लुएंस है, जो चीजें उन्होंने बनाई है. ग्लोबलाइजेशन में सारी दुनिया के चीज, मतलब उसमें हर किसी ने पार्टिसिपेट किया है. समझ आ रहा है? तो आप ये क्या कह रहा है? इन रेजिस्टिंग द डायग्नोसिस, अगर हम इसके खिलाफ जाएंगे, हम रेजिस्ट करेंगे क्या आप ग्लोबलाइजेशन एज ए फिनोमेना ऑफ क्वाइट एसेंशियली वेस्टर्न ऑरिजिन. अगर हम ये मानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन कंप्लीटली वेस्टर्न ऑरिजिन है, मिसाल के लिए मतलब जो कहते हैं ये वेस्टर्न ऑरिजिन है, फिर क्या करना है? वी हैव टू बी सस्पिशियस नॉट ओनली ऑफ वेस्ट एंटी वेस्टर्न पॉलिटिक्स बट आल्सो ऑफ प्रो वेस्टर्न चेनिज्म इन मनी कंटेम्पररी राइटिंग. सुनो मेरी बात. फिर हमें मतलब दो मिलेंगे, एक सपोर्टर्स, दूसरे अपोटेंट्स. सपोर्टर्स कहेंगे ये ठीक नहीं है, अपोटेंट्स ये सपोर्टर्स कहेंगे ये ठीक है, अपोटेंट्स कहेंगे ये ठीक. सपोर्टर्स कौन है? सीधी सी बात है, हर किसी को अपना मुल्क अच्छा लगता है ना.
ہر کسی کو اپنا مطلب ایریا اچھا لگتا ہے. جو وہاں کے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے یہ ٹھیک ہے, کہیں گے نا. جو مطلب ویسٹرن کے لوگ ہوں گے وہ کہ ہاں یہ ویسٹرنائزیشن ہے, یہ ہم ہی نے کیا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ یہی سے کہنے کا مطلب ہے کیا, وی ہیو ٹو بی سسپیشس ناٹ اونلی آف اینٹی ویسٹرن ہرٹیکس. ہمیں یہاں اتنا ہی نہیں دیکھنا ہے کہ بہت سارے کہیں گے نہیں یہ ویسٹرن ہے, ہم ویسٹ کے خلاف ہے, ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے, ہے نا. ایک یہ گروپ ہے نا, یعنی کہ دوز who will oppose it on the basis of this that this is western concept, so we will not accept this. سمجھ رہا ہے؟ یعنی کہ ایک وہ گروپ ہے اینٹی ویسٹرن ہرٹیکس. یہ مینس ہرٹیکس یہ مین بیان بازی, یعنی کہ وہ اپنی طریقے سے کریں گے نہیں یہ اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. بٹ آلسو مگر یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے there is another group who are called pro western Jainism. Jainism here means وطن پرستی, جو اپنے ملک کو پسند کرتے ہیں, ہے نا. تو وہ بھی ایک گروپ ہے. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے ان منی کنٹمپرری رائٹنگز. کنٹمپرری رائٹنگز کیا ہوتا ہے؟ کنٹمپرری ہوتا ہے سیم ٹائم, ایک ہی وقت میں. کنٹمپرری کا معنی ہے دیکھو کیا ہوتا ہے. آپ نے فار ایگزامپل دیکھا ہوگا, مثال کے لیے آپ نے ہسٹری دیکھی ہوگی. جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں, مثال کے لیے اگر ہم انڈیا کی فریڈم اسٹرگل کی ہسٹری پڑھیں گے, مثال کے لیے اگر ہم انڈین پوائنٹ آف ویو پڑھیں گے تو وہ کچھ ریفلیکٹ کریں گے. اگر پاکستان تو وہ اور کچھ, اگر برٹش, بلکہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے لکھا ہے نا. ظاہر سی بات ہے بیاض تو انسان ہوتا ہے نا. مثال کے لیے میں ایک بات آپ کو سمجھ آئے گا. مثال کے لیے ہم مسلمان ہیں, ہمیں مین دو سیکٹرز ہیں شیعہ اور سنی, ہے نا. تو اگر ہم شیعہ کے لحاظ سے دیکھیں گے وہ کہتے ہیں ہم ہی ٹھیک ہے, سنی کہتے ہیں ہم ہی ٹھیک ہے. وہ اپنے ہسٹری اسلامک ہسٹری کو ایسے پیش کرتے ہیں, ہے نا. ہم ایسے پیش کرتے ہیں کہ ڈفرینس ہے. یہی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے. حالانکہ کنٹمپرری دونوں ہیں, ایک ہی وقت کے دونوں آتھرز ہیں, یعنی کہ جنہوں نے وہ ہسٹری بنائی ہے وہ بھی اس وقت تھے. یا مثال کے لیے جیسے ہے مطلب یہ ہے حدیث بکس ہے نا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہر کوئی تھوڑا بیاسر ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ خیال رکھنا ہے جہاں جو لکھنے والے کتابوں کے ہیں مطلب سپورٹرز وہیں اپوٹنٹس بھی ہیں, ہے نا. ہر کوئی اپنے اپنے نظریہ سے پیش کر رہا ہے. پھر تھوڑا ماڈیفیکیشن ہوتی ہے. پھر کیا کہتا ہے سڈنلی, ہاں آپ دیکھو مطلب جو سچ ہوگا سچ تو سچ ہے. اگر ہم نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے تو سچ ہے. ہاں وہ کس نے بھی کیا ہوگا, اگر ہمارے دشمن نے ہی کیا ہوگا. مثال کے لیے آج کل تو ہر کوئی کیا مطلب یہ تو ہے یو ایس اے سپر پاور ہے. ہم کہیں گے نہیں ہے مگر ہے نا. سپر پاور کیوں ہے؟ وہ تو محنت کرتے ہیں. anyone who will work hard he will dominate others, ہے نا. آپ نے تو ڈسکوری میں دیکھا ہوگا, میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں کوئی وہ ڈالفنس کے پیچھے ہوتا ہے, کوئی کتوں کے پیچھے ہوتا ہے, مطلب وہی اسپیسیفک کام وہاں کرتے ہیں وہ, ہے نا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے. اب یہ کیا کہہ رہا ہے سڈنلی, بے شک اس میں کوئی کس میں کیا دا رینیسانس, دا انلائٹمنٹ اینڈ انڈسٹریل ریولیوشن. یہ یاد رکھیں آپ کو. یہ تین چیزیں کون کون؟ ایک ہے رینیسانس, دوسرا ہے انلائٹمنٹ, تیسرا ہے انڈسٹریل ریولیوشن. یہ تین چیزیں یہ آپ کو کوشچنز میں بہت کام آئیں گے. بہت لگ بھگ جو بھی کوشچن وہاں پوچھا جائے گا وہاں آپ کو یہ لکھنا ہے. کیسے لکھیں گے آپ؟ لکھنا تو ہے, سمجھا رہے ہیں. ہاں ایک ہے رینیسانس. کس سے رینیسانس کہتے ہیں؟ واٹ از مینٹ بائی رینیسانس؟ ہاں کس سے کہتے ہیں؟ اگر ہم ورڈ میننگ دیکھیں گے, اس کی ورڈ میننگ اس اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے, اس کا معنی ہے آز سائن ناؤن. رینیسانس یعنی کس ٹو اسٹارٹ نیو, ٹو اسٹارٹ. رینیسانس مینس ٹو اسٹارٹ نیو. تو کیا نیا اسٹارٹ کیا ہو گیا ہے؟ ایکچولی یورپ میں وہاں لٹریچر اور میوزک اس کو انہوں نے مطلب یہ رینیسانس آئی ہے چینج ان لٹریچر اینڈ میوزک. آپ کو معلوم ہے کہ مثال کے لیے پہلے جب لوگ لٹریچر کیا ہوتا ہے؟ لٹریچر از دیٹ which reflects life. جو ڈرامہ ہے, جو آج کے فلمز ہیں,
یہ بھی لٹریچر ہے. پہلے بکس پر ہم پڑھتے تھے اسٹوریز, ناولز, سمجھ رہے ہیں, ڈراماز. آج کل تو مطلب یہ سٹیج کرتے ہیں, ہم فلمز دیکھتے ہیں یہاں کہتے ہیں سنیماز میں, تو وہ بھی لٹریچر ہی ہے. یعنی کہ جب ٹیکنالوجی آئی, پہلے مطلب لوگ بکس لکھتے تھے, وہاں پڑھتے تھے, ہے نا, تو انٹرٹینمنٹ کے لیے. پھر جب ٹیکنالوجی آئی تو مثال کے لیے ٹی وی آیا, سینما, باقی چیز. جہاں تو رینیسانس کا من ہے وہی وہ چینج, سمجھ رہا ہے, چینج ان میوزک اینڈ لٹریچر, سمجھ رہا ہے. کیونکہ پہلے تو میوزک ایسی زیادہ تر لوگ وہ ڈول بجاتے تھے یا ڈب بجاتے تھے. آج آپ کو معلوم ہے کتنے بہت سارے میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں, ہے نا. تو ان شارٹ رینیسانس اسی کو کہتے ہیں, چینج ان میوزک اینڈ لٹریچر. ہاں, اور کیا ہے, اینڈ انلائٹمنٹ. انلائٹمنٹ کا اگر ہم دیکھیں گے, انلائٹمنٹ اگر ہم ایسے دیکھیں گے بول بات ہے, انلائٹمنٹ کا من ہے روشنی, اگر ہم ایسے دیکھیں گے یعنی کہ باہر. مگر ایکچولی انلائٹمنٹ کسے یہاں کہتے ہیں, ریجیکشن آف ٹریڈیشنل سوشل اینڈ ریلیجیس پولیٹیکل آئیڈیاز, یعنی کہ جس کا ہم اگر اردو میں سیکھتے ہیں روشن خیال ٹرانسلیشن ہے. تو روشن خیال میں کیا ہوتا ہے, ان شارٹ میں آپ کو کہتے ہیں براڈ مائنڈنس. وہ تنگ ذہنیت نہیں. مثال کے لیے ہم مسلم ہیں, ہم کہیں گے یہی ٹھیک ہے. مثال کے لیے کوئی نان مسلم ہوگا, وہ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے. مثال کے لیے آج جو نان مسلم ہے ان کو الرجی ہوتی ہے ہمارے یہ ابایا سے, ہمارے پردہ سسٹم سے, ہماری بیئرڈ سے, مثال کے لیے. تو وہ تو نہیں ہونا چاہیے. اس میں کیا ہے, کوئی رکھے گا ٹھیک, نہیں رکھے گا ٹھیک. اگر جو سردار ہیں جو ٹربن لگاتے ہیں, اگر اس سے کسی کو نہیں ہوتی ہے تو اس سے کیوں ہوگی. ہاں, تو ہاں آپ الگ بات ہے, مطلب بہت سارے غلط کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے. ہاں, یعنی کہ انلائٹمنٹ ان شارٹ مینز ریجیکشن آف ٹریڈیشنل. جو ہم ٹریڈیشنل تھے نا, مطلب وہ نیرو مائنڈیڈ, نہیں ہمیں یہی کہا گیا, ہم یہی کریں گے, ہم اس کے خلاف, ہم اس کے. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کیا کہتے ہیں, سر سید احمد خان جس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آج مطلب وہ مانی جاتی ہے, میں کہوں گا ایشیا میں سب سے مطلب مسلمانوں کے لیے یونیورسٹی ہے, ناٹ اونلی ان انڈیا. تو جب سر سید احمد خان نے اس کی فاؤنڈیشن ڈالی تو اس نے کہا کہ انگلش میں ہم پڑھیں گے تو اس کو اس کی اپوزیشن ہوگی اس وقت, ہے نا. آپ نے سنا ہوگا اس کے وہ چپل کے مالا پہنا گیا تھا, سمجھ آ رہا ہے. یعنی کہ وہ تو وہ تنگ ذہنیت تھی, وہی تنگ ذہنیت ختم ہو گئی ہے. پڑھنا تو ہے. مثال کے لیے آپ نے بہت سارے, ہمیں ابھی میں اب اسلام کی اس لیے ایگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ ہم زیادہ ہم مسلمان ہیں تو اسے آپ کو سمجھ آ رہا ہے. مثال کے لیے یہاں آپ یہ کیا کہتے ہیں, شیعہ سنی میں بھی سیکٹس ہیں, حنفی, جماعت اسلامی, اہل حدیث, بریلوی. اب کیا ہے, کوئی اہل حدیث ہے وہ کہتا نہیں اتنا ہی ٹھیک ہے, کوئی حنفی ہے وہ کہتا ہے نہیں میں ہی ٹھیک ہوں, کوئی بریلوی وہ کہتا ہے میں. ریسرچ کرنی چاہیے, ریسرچ کرنی چاہیے کون ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے, پھر جو آپ کو ٹھیک لگے گا ٹھیک ہے. یہ ضروری سی بات ہے, سمجھ آ رہا ہے. نہیں, یہ براڈ مائنڈڈنس ہونی چاہیے, نیرو مائنڈڈنس نہیں. جو یہ کیا کہتے ہیں انلائٹمنٹ کے یہی ہمیں دکھا رہا ہے, براڈ مائنڈڈنس ان شارٹ انلائٹمنٹ, یعنی کہ روشن خیال, نیو دس, ناٹ اولڈ ون, ناٹ یس اولڈ. اور کیا ہے, انڈسٹریل ریولیوشن, یہ آپ کو معلوم ہے, اس کو کہتے ہیں صنعتی انقلاب. ہاں, یعنی کہ ہم آپ کو معلوم ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے سب سے پہلے زیادہ تر لوگ ڈیپینڈنٹ تھے ایگریکلچر پر, ہے نا. تو آج بھی اگر ہم دیکھیں گے انڈیا میں آج بھی لوگ زیادہ مطلب وابستہ ہیں ایگریکلچر پر, مگر پیسے ہمیں زیادہ کسے آتے ہیں, انڈسٹریز سے, سمجھ رہا ہے. یعنی کہ وہ تو پرائمری ہے, سیکنڈری سے ہمیں زیادہ پیسے ملتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے آج ہر کسی جگہ انڈسٹری ہے. آپ نے دیکھو, آپ گاؤں میں بھی ہر کسی جگہ دکان. یعنی کہ اسی طرح یعنی کہ یہ انڈسٹریل ریولیوشن جو آیا تھا, تو یہ جو تین چیزیں رینیسانس, انلائٹمنٹ اینڈ انڈسٹریل ریولیوشن, سمجھ میں آیا آپ کو, سمجھ میں آیا نہیں, سمجھ میں آیا کسی کو یہاں تک. یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ تین چیز میں آپ کو کہا یہ امپورٹنٹ ہے. انہی سے ماڈرن ایج, انہی سے گلوبلائزیشن ہوئی ہے نا, سیدھی سی بات ہے. وائر گریٹ اچیومنٹ, گریٹ اچیومنٹ ہے نا, ہے یا نہیں. ہاں دیکھو, اینڈ دے آر ناٹ مینلی ان یورپ. ہاں, یہ اس میں شک نہیں ہے, یہ زیادہ تر کہاں سے آئے ہیں, ویسٹرن کنٹریز سے. ہم کیوں کریں گے نہیں,
یہ تو آئے وہاں سے ہی اس کا شکار ہو گیا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ کہ ہاں اور یہ جو مطلب اچیومنٹ دیے ہیں ہم یہ نہیں کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں یہ تو ٹھیک ہے اس میں کوئی ہاں وہی یہ کہہ رہا ہے mainly in Europe and later in America. یعنی پہلے یہ یورپ میں ڈیولپ ہو گئے پھر یو ایس اے. Yet many of these developments live on the experience of the rest of the world rather than being confined within the boundaries of discrete Western civilization. اب بات یہ ہاں ہم یہ مانے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ گریٹ اچیومنٹس ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ نہیں یہ ہمارا آرتھر کیا کہتے ہیں امریکہ سیٹ کہہ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ گریٹ اچیومنٹس ہے اور مینلی زیادہ تر یہ کہاں سے آئے زیادہ تر کمپلیٹلی مینلی زیادہ تر. And later in USA, yet many of these developments due on experience of the rest of the world. مگر بہت سارے جو یہ تین امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہے دنیا کے مگر بہت سے اس کے ایکسپیرینس جب ہم دیکھتے ہیں وہ ساری دنیا پر ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی کہ ساری دنیا نے اس کے لیے کنٹریبیوشن کیا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ سارے دنیا نے اس کے لیے ان تین چیزوں کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے. ون گیا ہم یہ زبان سے نہیں کہنا ہے ہمیں دکھانا ہے کیسے کیا ہے. اس کو آخر کو دکھانا ہے کیسے کیا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں یہ یہی کہہ رہا ہے rather than being confined within the boundaries of discrete Western civilization. ہم یہ مطلب یہ نہیں ماننا ہے کہ یہ کنفائنڈ ہے کس کے ویسٹرن civilization سب کچھ ویسٹرن نے کیا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. سمجھ رہا ہے؟ یعنی کہ سارا کے سارا باؤنڈریز آف ویسٹرن میں ہوا ہے وہ نہیں. یعنی کہ ویسٹرن میں اگر کمپلیٹلی ہوا ہے اس کو ہم ویسٹرنائزیشن کہتے ہیں. مگر جو یہ تین چیز ہے ہاں اس کا تو زیادہ تر مینلی تو یہاں ہی ہوا ہے مگر اس کا مطلب باقی دنیا کا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے. یہ آخر ہمارے سمجھ آیا؟ اب اس نے کہا ہے اب اس کو ایکسپلین کرنا ہے نا کیسے دکھانا ہے نا کیسے یہ بات نہ کیسے کہنی ہے. اب یہ یہی کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے our global civilization is world heritage. جو میں آپ کو پہلے کہا ہے جو ہماری ہیڈنگ ہے جو یہ گلوبل سیولائزیشن ہے جو ہم یہ تہذیب دیکھتے ہیں گلوب کی آج کا کیونکہ پہلے تو کنفائنڈ تھا ایک ریجن میں. ہم آپ کو معلوم ہے پہلے کیا تھا مثال کے لیے اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے مثال کے لیے یہاں جو گاؤں ہیں گاؤں میں ایک کلچر تھا. جب ہم سٹی میں جاتے تھے وہاں دوسرا کلچر تھا. جب ہم پہاڑوں پر جاتے تھے وہاں تیسرا کلچر تھا. یعنی کہ ودن ون اسٹیٹ there were so many cultures in the past. ہے نا آج کا تو ہے کیا آج کو تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے. جو وہاں پہاڑوں پر رہتا ہے اس کو مجھے لگ رہا ہے جو وہاں سٹی میں مین سٹی میں رہتا ہے اس کو مطلب مجھے لگتا ہے فیسلٹی بھی اچھی ہے اور اس کے مطلب وہ کلچر ٹریڈیشن بھی اس نے چینج کیا ہے نا. پہلے آپ کو معلوم ہے مثال کے لیے جو وہاں پہاڑوں پر رہتے تھے وہ ٹربن ہوتا تھا مثال کے لیے وہ باقی بھی چیز ہوتے تھے. وہاں سٹی کے لوگ دور ہی سے لگتا تھا یہ مطلب پہاڑوں کا ہے. آج کل کوئی ڈفرینس یہی اس سے کہنے کا مطلب ہے کیا our global civilization is a world heritage. جو آج کی ہم سیولائزیشن دیکھتے ہیں گلوبل سیولائزیشن یہ ورلڈ ہیریٹیج ہے. یہ ہر کسی کی وراثت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کنفائنڈ ویسٹرن کے لیے نہیں ہے. یہ کنفائنڈ امیر لوگوں کے لیے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے تھا نا پہلے تو آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے جو بیچارے غریب دور گاؤں کے لوگ تھے ان کے پاس ایک ہی وہ کپڑے ہوتے تھے پھر وہی پہنتے تھے کسی جگہ جاتے تھے کسی کو مثال وہ بھی ایک زمانہ تھا مگر وہ اب زمانہ ختم ہو گیا ہے. وہی ناٹ جسٹ اے کلیکشن آف ڈسپریٹ لوکل کلچرز جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا یہ اب الگ الگ کلچر لوکل کلچر نہیں ہے. اب ایک ہی کلچر مثال کے لیے یو ایس اے میں لوگ پہنتے ہیں پینٹ شرٹ ہم بھی یہاں پینٹ شرٹ پہنتے ہیں. امریکہ کے لوگ وہ وہاں کیپ پہنتے ہیں ہم بھی آپ کیپ پہنتے. اب ہم وہ ٹوپی ووپی دستر وستر نہیں لگاتے ہیں. مثال کے لیے وہ ٹائی لگاتے تھے. اگر ہم ٹائی کی بنیاد بھی دیکھیں گے تو وہ اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں گے تو مثال کے لیے ان کو تو وہ ریلیجس ایکچولی تو مگر پھر بھی ہم بھی وہ لگاتے ہیں. یعنی کہ میرے
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج دنیا ایک ہی بن گیا. اب کلچر کسی کا نہیں رہا ہے, اب فکسڈ کلچر نہیں ہے. وی آر اے ماڈرن میتھمیٹیشین. اب یہ ایگزامپل دے رہا ہے کہ مطلب کیسے اب اس کو یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ کیسے دنیا کے ہر کسی ممالک نے, ہر کسی ملک نے اس میں کنٹریبیوشن کیا ہے. کس نے؟ گلوبلائزیشن نے. گلوبلائزیشن کی کن 3 چیزوں کے لیے؟ انڈسٹریل ریولوشن, رینیسانس اینڈ انلائٹمنٹ. یہ 3 چیزیں آپ کو یاد رکھیں, ٹھیک ہے. ہاں, تو اب یہ نہیں کہہ رہا ہے, اب یہ ایگزامپل دے رہا ہے. مثال کے لیے آپ کو معلوم ہے میتھمیٹکس کمپلسری از اٹ. اگر ہم دیکھیں گے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا اس دنیا میں وہ میتھمیٹکس سے ہی ہوتی ہے. مثال کے لیے انجینئرنگ, کوئی بھی سیول میکینیکل کوئی بھی انجینئرنگ. مثال کے لیے جو اگر ہم یہ پین دیکھیں گے اس میں بھی انجینئرنگ ہے, کیونکہ یہاں انہوں نے تھوڑا اس کو شارپ کیا ہے, یہاں تھوڑا موٹا کیا ہے. مثال کے وہ ماپتے ہوگے نا کتنا لمبا کتنا چھوٹا کتنا, سمجھ آ رہا ہے. یہ بک ہے اس کی بھی لمبائی چوڑائی ہے نا, مطلب کتنی تھکنیس, یہی چاہتا ہوں ہر کسی جگہ. تو اسی لیے اب یہ اسٹارٹ کر رہا ہے میتھمیٹکس. اب یہ کہنا چلو ہم ایگزامپل دیں گے کس کی میتھمیٹکس. کیا ہے میتھمیٹکس, کیا کہہ رہا ہے؟ Then a modern mathematician in Boston invokes an algorithm to solve a difficult or complicated problem. یہ کہہ رہا ہے آپ کو. زیادہ تر لوگوں کو زیادہ تر ڈر لگتا ہے میتھمیٹکس سے, ہے نا. مجھے بھی لگتا ہے, مجھے بھی نہیں آتا ہے. آپ کو آ رہا ہے زیادہ ڈر نہیں لگتا ہے. آپ کسی نے نہیں کرائے. میں نے ماڈرن میتھمیٹیشین ہو, آج کا ماڈرن میتھمیٹیشین جس کو لگ رہا ہے میں کچھ ہوں. ہمیں بھی لگتا ہے نا, ہم جب ہم موبائل کرتے ہیں نا, جب پہلے لاتے تھے نا, مطلب 5 سال پہلے, 5 سال 10 سال ایسے لگتا تھا. یا لڑکے جو ہوتے ہیں یا تو ایک ہی ہے, اس کو لگتا ہے میں کچھ ہیرو ہوں, مطلب وہ تو زیرو ہوتا ہے نا. ہاں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کیا کہنا ہے, میرے ماڈرن میتھمیٹیشین ماڈرن ہو جس کو لگتا ہے میں کچھ ہوں. جیسے میں نے آپ کو مثال کے لیے اگر ہمارے گھر میں ہوتے نا وہ اولڈ بیچارے, ہم ان کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے آج تو نیا دنیا ہے, آپ کو کیا معلوم ہے, آپ کو معلوم نہیں ہے وہ بھی کبھی جوان تھی. ہاں, ان کا بھی ہمیں لگتا ہے بوڑھا ہے یہ بوڑھی ہے, اس کو تھوڑا معلوم ہے, اس کو آپ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے, جو اس نے دنیا دیکھا ہوتا ہے. ہاں, تو یہ کہتا ہے میرے ماڈرن میتھمیٹیشین. آج کو میتھمیٹیشین کیا. اب یہ ایگزامپل دے رہا ہے ان بوسٹن. اب مطلب یہ سپیسیفک یہاں 2 چیز ہے, یہاں آپ 2 چیز سے دیکھ سکیں گے. یہاں یا مطلب کوئی میں بھی بوسٹن میں کوئی گریٹ میتھمیٹیشین تھی, یہ فیمیل کی بات ہے, تو یہ اس کی ایگزامپل دے رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے when a modern mathematician in Boston invokes algorithm. جب وہ الگورتھم کے بارے میں بات کرتے اس کو لگ رہا ہے ہاں میں تو کچھ گریٹ ہوں, میں سائنٹسٹ ہوں. ہاں, وہ کس کے لیے؟ ٹو سالو ڈیفیکلٹ کمپٹیشنل پرابلمز. یعنی کہ وہ جو اب الگورتھم ہے, الگورتھم سے ایسے کرنا ہے, یہ ڈیفیکلٹ جو پرابلمز ہیں ان کو یہ فارمولا اپلائی کرنی ہے, تو فارمولا اپلائی کرنے کے بعد آپ کو کوشچن کا جواب ملے گا, ہے نا. تو اس کو لگ رہا ہے میں تو کچھ گریٹ ہوں, مگر he may not be aware. مگر اس کو تو معلوم نہیں ہے, اس کو تو یہ معلوم نہیں ہے. مثال کے لیے اگر مثال کے لیے کوئی آپ کا, مثال کے لیے آپ کو اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں, میں اسلام کی ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ مسلم ہیں, آپ کو سمجھ آئے گا. مثال کے لیے ہمیں کوئی ہے, یا مثال کے لیے حنفیت کا کوئی مولانا ہے, وہ کہتا ہے کہ پھر ایسے ہوا, پھر یہ ہوا, اس کو لگ رہا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, ہے نا, فخر سے کہہ رہا ہے, اس کو لگ رہا ہے نا کہ یہ نالج میرے پاس زیادہ ہے, میں جو کچھ نہیں بہت کہہ رہا ہوں. آپ شاید آپ نے سنا ہوگا, تو کیا کہتے ہیں, کل ہی میں آفس میں تھا, تو وہاں جو ہمارا کیا کہتے ہیں پچھلی سر ہے, اسے جو کہا وہی جو کیا یاد آیا, اسے کہا کہ کوئی نارتھ میں اذان دے رہا تھا, اذان. تو پھر جب بھائی نکلا پھر کہنے لگا یہ جو لیڈیز ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ لیڈیز کو امپریس کرنے کے لیے ایسا تو یہ کیا کہنا ہے جو یہ میرے پاس لو. ہاں, جیسے کہ ہماری مولانا صاحب ہیں یا اور کوئی, اس کو لگتا ہے نا
اس کو لگتا ہے کہ میں ہی سب کچھ کہہ رہا ہوں. وہ وہی کہہ رہا ہے جو لوگوں نے کہا ہے. وہ وہی کتابیں ہمارے پاس بیان کر رہے ہیں. وہ کیا اپنا کہہ رہا ہے؟ آپ شکایت میں کہہ رہے ہیں وہ الگ بات ہے. وہ سمجھ آ رہا ہے؟ مجھے یہاں ایکسپلین کرنا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. یہ یہی کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے جو یہ میتھمیٹیشین تھی اس کو اپنا میں گریٹ ہوں, میں نے یہ نیا الگورتھم ڈسکور کیا ہے. اب آپ کو ڈفیکلٹ پرابلمز کا یہاں کوشچنز کا جواب ملے گا. مگر اس کو معلوم نہیں ہے کہ جس مثال کے لیے مکان ہوتا ہے, کوئی یہ مطلب کوئی بیٹا ہوتا ہے, وہ اس کا مطلب تیسرا منزل یا پھر پینٹ کرتا ہے یا اور کچھ کرتا ہے, یا کوئی کاریگر. مگر بنیاد تو ہمیں دیکھنا ہے کہ فاؤنڈیشن اس کی کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جس نے فاؤنڈیشن ڈالی ہے. ہاں یہی سمجھنے کا مطلب ہے. شی میں بی اویئر, شی میں ناٹ بی اویئر. اس کو معلوم نہیں ہے کیا شی از ہیلپنگ ٹو کومیموریٹ دی گریٹ عرب میتھمیٹیشین. اس کو معلوم نہیں ہے جتنا بھی وہ کر رہے ہیں وہ کنٹریبیوشن کس کو جا رہا ہے؟ جو فاؤنڈر ہے. مثال کے لیے کسی نے کوئی سی فاؤنڈیشن کی ڈالی ہے. اب مثال کے لیے گرام بیل نے فون بنایا ہے نا. آج کل تو فون ہی, پہلے تو مطلب وہ تھا وہ لینڈ لائن, پہلے وہ رنگ ایسے ایسے کرتے تھے کچھ. اب پھر وہ آیا کیا کہتے ہیں لینڈ لائن. آج کل موبائل ہے. آج کل تو مطلب اسمارٹ فون بہت خطرناک ہے. مگر جو بھی یہ بنا رہا ہے کنٹریبیوشن ایکچولی کس کو جا رہا ہے؟ گرام بیل کو, جس نے اس کی فاؤنڈیشن دی ہے. سمجھ رہا ہے؟ یہ اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے. ہاں اس کو معلوم نہیں ہے کہ ایکچولی یہ کس کی یادداشت سے زیادہ ہوتا ہے جس نے اس کی فاؤنڈیشن دی, جس نے عرب میتھمیٹیشین. وہ کیا تھا؟ عرب کا میتھمیٹیشین. عرب میتھمیٹیشین محمد ابن موسیٰ القذوینی ہے. یہ عرب میتھمیٹیشین تھا. تو اسی نے پہلے ہمیں میتھمیٹکس کی بنیاد دی. اب لوگ کیا بھی کہیں گے, کتنا بھی کہیں گے, میتھمیٹکس کے بارے میں کنٹریبیوشن کس کو جا رہا ہے نا؟ ہاں. Who flourished in the first half of the 9th century. یہ کب کی بات ہے؟ 9th century کی بات ہے. اس نے ہمیں میتھمیٹیشین کے بارے میں کہا ہے. وہ کہاں کا تھا؟ آپ ویسٹ کا مت تھا. اب ویسٹ والے کہہ رہے ہیں ہم نے کیا ہے. کیا کیا ہے؟ جو ویسٹ والوں نے نہیں کیا ہے, جو ایشیا والوں نے کیا ہے. وہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہی اس کا میرے کہنے کا مطلب ہے. دا ورڈ الگورتھم. اگر ہم ورڈ الگورتھم کی ڈیفینیشن دیکھیں گے یہ کہاں سے آیا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں دس ورڈ از ٹیکن فرام گریک, دس ورڈ از ٹیکن فرام لیٹن. آپ نے انگلش میں دیکھا ہوگا بہت سارے ورڈز. فوٹو مینز لائٹ, سنتھسس مینز پروسیس, ہے نا. آٹو مینز سیلف. یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے بہت سارے ورڈز انگلش کے ورڈز نہیں ہیں, وہ گریک اور لیٹن ورڈز ہیں. کیونکہ اس وقت یہ کب کی یہ جو مطلب انگلش, اگر ہم انگلش لینگویج بھی دیکھیں گے نا, یہ ڈیولپ ہو گئی ہے 14th سینچری سے. جب چانسر آیا تھا تو اس وقت بھی یہ انگلش نہیں تھا. وہ بھی وہ اگر ہم آپ کو وہ انگلش دکھائیں گے 14th سینچری کا انگلش, آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گا. یعنی کہ کیا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کب کی بات ہے؟ 9th یہ 9th سینچری. 9th کب اس نے کہا ہے. آج آپ کوئی کہے گا تو وہ تو مطلب زیادہ اہم ہے یا وہ جس نے بنیاد ڈالی. ہاں وہی کہہ رہا ہے. چلو اب ہم دیکھیں گے دا ورڈ الگورتھم. جو ورڈ الگورتھم ہے derived from the name القذوینی, یہ اسی کے نام سے ہی نکلا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ اسی کے نام پر ہی یہ رکھا گیا ہے انہوں نے. ہاں there is a chain of intellectual relation that link Western mathematicians and scientists to a collection of distinctly non-Western practitioners of whom al-Khwarizmi was one. یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ چین ہے, مطلب بہت سارے, یہ ایک ہے, بہت سارے ایسے مطلب باقی بھی نان ویسٹرن لوگ ہیں جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہاں یہ نہیں کہتے انہوں نے نہیں کیا ہے, انہوں نے بھی کیا ہے, یہاں کے بھی وہاں کے بھی, ہم نہیں کہہ رہے. یہ آخر کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی نے اس میں
समझ आ रहा है नहीं? हाँ, ये एक है जिन्होंने मैथमेटिक्स और साइंस में मतलब क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट की। समझ आ रहा है? The term algebra is derived from the title of his famous book Al-Jabr wa Al-Muqabla। हाँ, उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम ही था बुक अल-जबर। वही जबर फिर चेंज हुआ है जबरा, अल-जबर में। तो समझ आ रहा है? ये उसकी एक बुक ही है जिसका नाम ही था अल-जबर, फिर उसी का अल-जबरा उन्होंने जहां से मतलब थोड़ा मॉडिफाई किया है, वरना तो ये उसी की एक बुक है। ये कब की बात है? अब आज कोई कहेगा, आपको लोग क्या साइंसदान है, क्या अंग्रेज लोग हैं, है? मगर मैं शायद मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, ये बदकिस्मती है जो हम नॉन वेस्टर्न में उसमें समझ, हम एक गलती करते हैं, हम मेहनत नहीं करते। मेहनत इज कंपल्सरी, वर्क इज कंपल्सरी। ज्यादातर हम मुसलमान लोग बस हम एक बात करते हैं, आपस में लड़ते हैं, ये बदकिस्मती है। वरना अगर हम देखेंगे ये मतलब इसलिए नहीं हम मुसलमान ही, मैं मुसलमान हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं सब कुछ कुरान शरीफ से निकला है। ये मतलब इसलिए नहीं कि हम मुसलमान हैं, इसलिए नहीं। मिसाल के लिए जो आज का फोन सिस्टम है जिसकी बात भी हम करते थे, ये प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कहा था कि एक जमाना आएगा कि लोग बातें करेंगे, एक जो कमचा होता है ना, कमचा, उसी से जो पहले रिसीवर आया था ना, वो उसकी शेर का था, उसने ये कहा था एक जमाना आएगा लोग अपने आप से बातें करते हैं। आजकल यहाँ ईयरफोन लगा हुआ होता है, बातें हेलो करते हैं अपने आप से बातें। वो समझ आ रहा है? मतलब ये मतलब कब उन्होंने कहा है? आज मतलब कुछ साल पहले ये साइंसदानों ने कहा जमीन जो है ये फ्लैट है, गोल नहीं है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब कहा? उसने आज कहते हैं जो माउंटेनियंस है ये मतलब ये क्या कहते हैं, मदद करते हैं, मतलब इसको स्टेशनरी रहने में। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब कहा? मतलब बहुत सारे बातें, यानी कि मगर बदकिस्मती से, या मिसाल के लिए सबसे हमें ये देखना है, इलेक्ट्रिसिटी इज मेन कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न वर्ल्ड। आपको बोलेंगे हर कोई चीज आज इलेक्ट्रिसिटी से, खाने पकाने से बराबर धोना वोना बाकी सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है ना, नहीं? आपको मालूम है कि हमारे कुरान में ही फिरौन का वाक़ा है ना? उस वक्त जब फिरौन ने कहा कि फिरौन जल गया है किसमें? पानी में। उस वक्त लोगों ने सोचा होगा ये क्या कह रहा है, कैसे पानी से कोई कैसे जलेगा? मगर आजकल आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी कहां से आता है? पानी से आती है ना, हाइड्रो। ये मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, हम बस ये बदकिस्मती है, हम जंग करते हैं, लड़ते हैं, वो अलग बात है। तो इसीलिए हम